अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होनी है पहले डाल लेते हैं एक नज़र उन पर। जनरल परवेज मुशर्रफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत देनी है या नहीं? वज़ीर आज़म के साथियों से मशवरों पर मशवरे, फैसला कोई नहीं। हुकूमत तालिबान से मुज़ाकरात में सुस्त रवि का शिकार है। तालिबान की मुज़ाकराती टीम के रुकन प्रोफेसर इब्राहिम का शिकवा। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ में दरारें, वजारतों की तकसीम पर नाराज 14 MPs पर मुश्तमिल हम ख्याल ग्रुप वजूद में आ गया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल को खत्म कर दिया जाए, सिंध असेंबली का मुतालबा। जी, अपनी पहली खबर की तरफ जाने से पहले आपको ये भी बता दें कि क्रिकेट के मैदान में जो हो रहा है कि वेस्ट इंडीज की शमसब अभी तक 2 विकेटें गिर चुकी हैं और पाकिस्तान को ये फतह हासिल हुई है। अब देखना ये है कि मैच कैसे बनता है और उसके अलावा शमसब आज क्या हासिल हुई? अब यानी ये 2 इब्तदाई पेशकदमी आप कह लें कि पेशकदमी 2 इंपॉर्टेंट विकेटें थी जो पाकिस्तान ने हासिल की है, एक हफीज ने और एक सोहेल तनवीर ने। तो शमसब, हमारी आज की सबसे पहली खबर और पहला मौजू वही जनरल परवेज मुशर्रफ, उनके बारे में एक बात चल रही है कि जा रहे हैं, आ रहे हैं, तैयारे आ रहे हैं, तैयारे जा रहे हैं, एक कन्फ्यूजन है जो हर तरफ फैला होगा। ये कन्फ्यूजन तो मेरा ख्याल आपके जहन में है। अच्छा, या आपके भाई बंद जो दूसरे हैं उनके जहन में है। वाकयाती तौर पर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। किसी बिजनेसमैन का तैयारा को आया था तो शोर मच गई, जब तैयारा उनको लेने के लिए आगे। तैयारा उनको लेने के लिए किसने भेजना था? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने भेजना था या सऊदी अरब के हुक्काम ने भेजना था? तो उनको तैयारा कहां से आएगा उनके लिए तैयारा? और जब उन्होंने जाना होगा या उनको भेजा जाना होगा तो यहां से तैयारा मिल जाएगा उनको। अच्छा, किसी भी फ्लाइट में चले जाएंगे या कोई सूचित तैयारा दे दिया जाएगा, तो इसमें तो कोई वहां से तैयारा मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शमसब, आज ऐवान वजीर आजम हाउस में भी बड़ी सरगर्मी रही कि लोग आ रहे हैं। वजीर आजम हाउस क्या चीज है? सॉरी, ऐवान वजीर आजम में बड़ी सरगर्मी रही कि वहां पे मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, मुशावरत हो रही है। फिर कौमी सलामती का एक इजलास था, पहले कहा गया होगा, फिर कहा नहीं होगा, मौखर कर दिया गया। नहीं तो वजीर आजम हाउस में अगर कोई इजलास होता है तो पाबंदी लगा देनी चाहिए उस पर। अब ये तो हमारी इख्तराएं हैं। अच्छा, कि परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं, एक बात तो तय है कि अब उनका नाम ECL की उस पर है, ठीक है, और हुकूमत उनका नाम हटा सकती है। स्पेशल कोर्ट ने ये कहा जी, लेकिन हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ही इस कार्रवाई की मिजाज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल ये हुक्म जारी किया था कि अगर परवेज मुशर्रफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर नहीं है, तमाम सूबों के IGs देखें और फेडरल गवर्नमेंट देखे, अगर नहीं है तो इनको रोका जाए बाहर जाने से, वह इनका नाम ECL पर डाल दिया जाए। अब इसकी इंटरप्रिटेशन यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे इन पर बाहर जाना जो है वो हराम किया गया है। ठीक, तो अब सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा कर सकती है कि इनको जाने की इजाजत दे दे। ठीक, दूसरी तौजीह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से तो रोक दिया गया, ठीक है, उसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई, उनके बाद जमानतें हो गई, जिन मुकदमात में वो मतलूब थे उनमें, जहां गिरफ्तारी उनकी हुई वो भी जमानत हो गई। तो अब उनके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें वो जमानत पर रहा ना हो। अगर अब वो बाहर जाना चाहें तो वजारत दाखिला इनिशिएटिव ले सकती है। ठीक है, और आपको पता है कि साहिबा बेगम जो हैं उन्होंने वजारत दाखिला को भी ये अप्लाई किया था। उस वक्त उनकी अपनी तबीयत खराब थी, ठीक है, उनका इलाज कराने के लिए उनको बाहर जाने दिया जाए, जो उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी। उनके वकील जो थे उन्होंने कहा था कि हम इस पर नजरसानी की दरखास्त दायर करेंगे, सेक्रेटरी के पास ही दाखिला। अब मामला उनकी अदालत से निकल के उनकी वालदा की अदालत में आ गया। तो अब लगता नहीं है
بڑا کنفیوژن ہے، اور خود جو پارٹی ان پاور ہے اس میں بھی اختلاف ہے. اور جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے تو زور دے کر یہ بات کہی ہے کہ عدالت جو کہے گی اور قانون کے مطابق کام کریں گے، اور ان کو ECL سے ان کا نام نہیں ہٹائیں گے. ٹھیک ہے، تو بظاہر تو قانون یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ کے کورٹ میں ہے گیند. اب عدالت اسپیشل کورٹ نے یہ بات کہی ہے. جی. اب اسپیشل کورٹ کے دائرہ اختیار میں یہ بات نہیں تھی. اب سپریم کورٹ کا اگر کوئی حکم ہے تو پھر تو دائرہ کا معاملہ مختلف ہے. ٹھیک. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے حکومت میں، اور نواز شریف صاحب سے یہ بات منسوخ کی جا رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں مداخلت نہ ہو انتظامیہ کی طرف سے، اور عدالت ہی کو یہ فیصلے کرنے دیے جائیں. ٹھیک. لیکن ایک مشکل صورتحال پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہماری جو فوجی حکام ہیں اور جو سول حکام ہیں وہ ظاہر ہے ایک پیج پر نہیں ہے اس حوالے سے. ٹھیک. اور جب پرویز مشرف صاحب جو ہیں 1 جنوری کو گئے تھے نا. جی بالکل. 1 جنوری کو وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے آ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے دل میں کچھ گڑبڑ ہوئی اور ان کو چلے گئے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں. بالکل. اب وہاں سے وہ 31 مارچ کو، جی 31 کو 30 کو 30 کو انفیکٹ 30 مارچ کو وہ پیش ہوئے ہیں. 87 دن بعد تقریباً 3 مارچ. جی جنوری، فروری اور مارچ. بالکل. تو اب انہوں نے اب ظاہر ہے کہ جو ان کو پناہ وہاں ملی ہوئی تھی بغیر کسی علاج کے وہاں لیٹے ہوئے تھے، اور ڈاکٹروں کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہے تھے کہ میرے والد صاحب یہاں فوت ہوئے تھے، ڈاکٹر ان کا سبب بنے تھے فوت کرنے کا. تو یہ آرمڈ فورسز کا جو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، اس کی شہرت بھی مٹی میں ملی کہ اس کے ڈاکٹر اس قابل نہیں ہیں کہ کسی مریض کو ہاتھ لگا سکے جو اس طرح کا معتبر ہو. بالکل. اور وہ بچ کے جانے پائے والی بات ہو گئی. تو لیکن بہرحال وہ وہاں موجود تھے، تو کچھ تو تھا نا جس وجہ سے موجود تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے اب لوگوں نے، یہ واجد جواد صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے کئی دن ہوئے ایک ای میل بھیجی تھی. اس میں انہوں نے جناب راحیل شریف صاحب جو ہیں اور پرویز مشرف صاحب کے بڑے قریبی تعلقات کی نشاندہی کی تھی، اور کہا تھا کہ یہ میں نے رکھی ہوئی ہے میرے پاس سامنے. جی. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو مشرف صاحب ہیں، یہ راحیل شریف صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں نا، وہ ان کے بڑے عزیز ان کے دوست شہید جو ہیں شبیر شریف سے. ہاں جی. اور مشرف نے ان کو بڑا پیٹرنائز کیا ہے ان کے کیریئر میں. اور ایک دفعہ یہ مشرف کے پاس گئے اور ان کی جو آبائی زمین تھی اس پر قبضہ کر لیا تھا کسی نے، اور انہوں نے بالکل ایک فوری حکم جاری کیا اور وہ زمین جو تھی وہ خالی کرائے، اور جو اس میں قابض تھے ان کو نکالا وہاں سے. تو اور ان کی جو والدہ ہیں ان کا بھی بڑا احترام کرتی ہیں. اور کیانی صاحب جو ہیں انہوں نے جن صاحب کی سفارش کی تھی ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے راحیل شریف صاحب کو انہوں نے نامینیٹ کیا، نواز شریف صاحب. تو اس طرح کی اور بھی کہانیاں گردش میں کر رہی ہیں، کچھ لوگ میڈیا میں بھی لکھ رہے ہیں، مگر اصل میں یہ کوئی پرسنل بات نہیں ہے. راحیل شریف صاحب کے کیا تعلقات ہیں پرویز مشرف سے، اور ان کی فیملی ٹرمز کیا ہیں اور کیا نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی انسٹیٹیوشنل معاملہ ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں کے جو ادارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے نا، جب اس کے اوپر کوئی انگلی رکھی جائے گی یا اس کو قانون کے سامنے کیا جائے گا تو اس میں ذرا فوج جو ہے اس کی سبکی ہوتی ہے بحیثیت ادارے کے. حالانکہ غور کیا جائے تو قانون کا سامنا کرنے سے کسی کی سبکی نہیں ہوتی، اور بحیثیت ادارے کے فوج کا سر بلند ہوتا ہے. دیکھیے قانون جو ہے وہ کسی کو شرمسار نہیں کرتا. اور پھر آپ کو تو معلوم ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ بھی انہوں نے مقدموں کا سامنا کیا، نواز شریف صاحب بھی اقتدار سے نکالے گئے اور دھکڑی لگا کر مقدموں کا سامنا کیا. مگر بہرحال اب ایک مشکل صورتحال ہے راحیل شریف صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں کے لیے. نواز شریف صاحب تو ان کو بآسانی جانے نہیں دینا چاہتے، اور راحیل شریف صاحب جو ہیں ان سے جگہ جگہ پوچھا جا رہا ہے. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر.
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے جنرل پرویز مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے. شامی صاحب، فرد جرم عائد ہوگی، ایک مرحلہ طے ہو گیا، اور محمود خان اچکزئی نے اس کو کہا ہے کہ یہ چوتھا بڑا دن ہے پاکستان کی تاریخ کا. محمود خان اچکزئی بادشاہ جو مرضی کہتے ہیں، تو شکر ہے قیام پاکستان کا دن، ہاں، پھر دستور بننے کا دن، جی، پھر 18ویں ترمیم کا دن، جی، اور پرویز مشرف پر فرد جرم عائد کرنے کا دن تو بڑا ہے. ظاہر ہے کہ ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر اور ایک چیف آف آرمی اسٹاف سابق جو ہے اس کے خلاف فرد جرم عائد کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. بڑی مشکل سے یہ مرحلہ سر ہوا ہے، لیکن اب دیکھیے کیا ہوتا ہے آگے، کیونکہ ان کی والدہ بیمار ہیں. لگتا ہے ایسا ہے کہ سرکار سمجھ رہی تھی کہ عدالت اجازت دے دے گی، تو عدالت نے گیند سرکار کی کورٹ میں ڈال دیا. ٹھیک، کہ آپ کیونکہ وہ گرفتار نہیں ہیں مقدمے میں، ECL پر ان کا نام ہے، اس وجہ سے باہر نہیں جا سکتے. آپ وہ نام ہٹا دیجئے، ان کو باہر جانے دیجیے. اور سرکار یہ اجازت دے گی؟ دیکھیے، جہاں تک والدہ کا تعلق ہے، والدہ بیمار ہیں، اور پرویز مشرف صاحب اگر ایک ورڈ آف آنر دیتے ہیں کہ اس کے بعد وہ واپس آ جائیں گے تو انہیں بھیجا جا سکتا ہے. ٹھیک، تو گورنمنٹ تو آفر کر رہی ہے کہ ہم ان کی والدہ کو یہاں لے آتے ہیں اسپیشل ارینجمنٹ کے تحت. دیکھیے، ان کی مرضی کہ وہاں سے اب وہ آئیں یا نہ آئیں، ان کو تو اپنے علاج پر اعتبار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہاں جو فوجی یہ جو ادارہ ہے دل کا، جس میں میرا علاج نہیں ہو سکتا، اپنی والدہ کے لیے کیسے علاج کرائیں گے وہاں. لیکن بہرحال تمام تر تلخیوں کے باوجود جب نواز شریف صاحب کے بیٹے کی عدالت کی خبر آئی تھی، اس وقت ان کا پاسپورٹ واپس کر دیا گیا تھا یا نیا بنایا گیا تھا، ان کو جانے کی اجازت دی گئی تھی لندن میں. ٹھیک، تو یہ انسانی سطح پر بعض معاملات ہوتے ہیں. میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا، اب بھی میری یہی رائے ہے کہ اگر والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے تو پرویز مشرف صاحب کو ان کی تیمارداری کے لیے جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے اور دی جانی چاہیے، کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو. اچھا شامی صاحب، آج جو ابھی قومی اسمبلی میں تقریریں ہو رہی ہیں، ان تقریروں میں ایک انداز جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ غالباً فوج کے خلاف ہے. بار بار بات کی جا رہی ہے کہ فوج کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، فوج کو یہ سمجھنا پڑے گا. دیکھیے، فیصلہ فوج کے خلاف تو نہیں ہے، فوج وائلیشن کے خلاف ہے. اگر آپ وائلیشن کریں گے دستور کی تو پھر یہ صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے. اور فوج جو ہے وہ جب چیف آف آرمی اسٹاف کوئی ہوتا ہے تو اس کے زیر کمان ہوتی ہے. ٹھیک، اور جو اقدامات وہ کرتا ہے فوج کو بھگتنا پڑتے ہیں. جو کارگل میں پرویز مشرف صاحب نے کیا، اس کے نتیجے میں بھی ہمارے کئی جوان شہید ہوئے، اور اس کے بعد جو بھی اقدامات کیے چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت میں، بہرحال فوج کو ان کے نتائج جو ہے وہ بھگتے. تو اب اگر یہ کہا جائے کہ فوجی قیادت کو کہنا یہ چاہیے کہ فوجی قیادت کو آئندہ اس سے سبق لینا چاہیے. پوری فوج کو ادارے کے طور پر اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھیے، اگر آپ اپنی تاریخ میں دیکھیں تو سارے اس امام میں کم و بیش کافی ننگے مل جائیں گے آپ کو. یعنی سیاست دانوں نے بھی دستور کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور ہمارے جو فوجی سربراہ ہیں انہوں نے بھی دستور کو باغیچہ اطفال سمجھا ہے. جنرل ضیاء اللہ کے تو یہ الفاظ بھی بڑے مشہور ہوئے تھے کہ آئین کیا ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے، جب میں پھاڑ سکتا ہوں، اس طرح کی بات کہی تھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تھی تو میں نے بہت سخت اداریہ ان کے خلاف لکھا تھا اس بیان پر. تو یہ ان کے عہد میں، ان کی موجودگی میں. ٹھیک، تو گزارش یہ ہے، اب سمجھنا چاہیے کہ آئین ایک مقدس دستاویز ہے اور فوج کو اس کے تحت کام کرنا ہے، اس سے بالاتر ہو کر کام نہیں کرنا. یہ اس کا سبق ہے. باقی تو دیکھیں، پرویز مشرف صاحب کی یہ جو ایمرجنسی تھی نومبر 2007 والی، یہ تو پہلے دن سے معلوم تھا، کیونکہ نہ اس کی منظوری دی پارلیمنٹ نے اور اس کو نہ عدالت نے اس کی توثیق کی. اس کا نتیجہ تو ان کو بھگتنا پڑے گا. لیکن اب بھگت رہے ہیں وہ. اب اس میں کون لوگ ان کے ساتھ تھا، کون نہیں تھا، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں. بہت سے لوگ ان کو لسٹ پیش کر دی ہے 200-250 آدمیوں کی، یہ سب میرے ساتھ تھے. تو جن لوگوں نے اسے تسلیم کیا اور اس کے مطابق اقدامات کیے، یعنی اگر تو آپ قانونی طور پر دیکھیں تو وہ بھی ملزم قرار پاتے ہیں، خواہ وہ سیاستدان ہو، خواہ وہ فوجی افسر ہو، خواہ وہ عدالتی افسر ہو، جنہوں نے اس کو مانا اور جنرل پرویز مشرف کے کہنے پہ کام کیا. اس کو مان کے اس کے نفاذ میں معاونت کی، کیونکہ جرم میں معاونت کی نا. ٹھیک.
لیکن یہ جو مقدمہ ہے یہ قانونی نہیں ہے، سیاسی مقدمہ بھی ہے. اچھا. کیونکہ اس کا فیصلہ وفاقی حکومت کرتی ہے کہ کس پر چلایا جائے گا، کس پر نہیں چلایا جائے گا. ٹھیک. اس نے ایک شخص کا انتخاب کیا ہے اور ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس نے بھی ایک ہی شخص کی نشاندہی کی تھی. اب جب مقدمہ چلے گا وہ اپنے دفاع میں یہ باتیں کہیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. فی الحال تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. شام صاحب، یہ جو فرد جرم ہے اس میں ریپیٹیشن مقدمہ تو ایک ہے کہ دستور شکنی. دستور شکنی کیسے ہوئی؟ ترمیم کی، جو تو اختیار نہیں تھا ترمیم کا. ٹھیک. تو ترمیم تو آپ کے 2/3 اکثریت سے ہو سکتی ہے. آپ نے ایک اپنے حکم کے ذریعے چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پر کر دی، تو ترمیم کیسے کی دستور میں؟ تو دستور میں ترمیم جو ہے وہ بھی تو دستور شکنی ہوئی نا. تو یہ جو ایک کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی ہے بات. جی. تو آپ یہ کہیں کہ آپ نے کھانا کھایا تو پھر کہ آپ کا پیٹ بھر گیا. بالکل. پھر تو آپ کہیں گے پیٹ تو کھانے سے بھر گیا، دوبارہ کیوں کھایا؟ تو یہ قانون جو ہے وہ اپنے راستے سے چلتا ہے. اس کا ثبوت بھی آپ کہتے ہیں قانون شکنی کی، آپ نے دستور شکنی کی. اگر محنت نہیں کی بھائی، آپ نے ترمیم کی. اچھا. آپ نے اس میں جج گھر بھیجے، آپ نے ان کو یعنی گرفتار کیا. یہ سارے ہی اقدامات ایسے ہیں جو دستور کے تابع ہو نہیں سکتے تھے. یہ اقدامات جو ہیں جب ہوتے چلے گئے، دستور ٹوٹتا چلا گیا، دستور شکنی ہوتی چلی گئی اور دستور سبوتاژ ہوتا چلا گیا. جی شام صاحب، اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے ایک بڑا اپسیٹ جو جماعت اسلامی میں رونما ہوا ہے، بلکہ واقعہ ہوا ہے. کیونکہ جماعت اسلامی کے امیر کا انتخاب ہونے والا تھا. 5 سال کے لیے جماعت اسلامی کا امیر منتخب ہوتا ہے اور سید منور حسن اس وقت جماعت اسلامی کے امیر ہیں، جنہیں قاضی حسین احمد کی جگہ منتخب کیا گیا تھا. اور سید منور حسن جو ہیں وہ دوسری بار انتخاب میں حصہ لے رہے تھے. بالکل. یعنی جماعت اسلامی، اب یہ سمجھ لیا جائے کہ جماعت اسلامی میں انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ امیدوار نہیں کرتا. اچھا، یعنی منور حسن صاحب کا یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ ان کی شورا کا فیصلہ تھا. انہوں نے 3 نام پیش کر دیے. ٹھیک. اس وقت انہوں نے یہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے معذرت کی تھی کہ مجھے میرے اجازت دے دی جائے اور میرے ذمہ یہ کام نہ لگایا جائے، لیکن وہ مانی نہیں گئی بات. اور انہوں نے بھی حکمن یہ بات نہیں کہی تھی. ٹھیک. بس ایک عرض کر دی تھی. اگر وہ حکمن کہتے جیسے قاضی صاحب نے کہی، جیسے طفیل محمد صاحب نے کہی تھی، تو پھر ان کا نام بیلٹ پیپر سے حذف ہو جاتا. ٹھیک. تو انہوں نے گزارش کی تھی تو گزارش نہیں مانی گئی. تو بہرحال منور حسن صاحب نے تاریخ بنائی اس لحاظ سے کہ وہ دوسری بار امیر منتخب نہیں ہوئے اور امیر ہوتے ہوئے الیکشن ہار گئے. جی. یہ پہلا واقعہ ہے جماعت اسلامی کی تاریخ میں کہ ایک شخص امیر ہو، اس کا نام بیلٹ پیپر پر موجود ہو، ٹھیک، اور ارکان جو ہیں اس کے خلاف ووٹ دے دیں کہ ہم آپ کو اس کا اہل نہیں جانتے کہ آپ آئندہ 5 سال ہماری ترجمانی کر سکتے ہیں یا ہماری قیادت کر سکتے ہیں. شام صاحب، انہوں نے ویسے کیا چیز تھی جو جماعت کے ووٹرز کو پسند نہیں آئی؟ کہ دیکھیے جماعت کے ووٹر ہی بتائیں گے. دیکھیے جماعت کے میرا خیال کتنے 31,000 ممبر ہیں. جی. اور جماعت اسلامی، دیکھیے جماعت اسلامی میں ممبرشپ کی 2 قسمیں. ایک وہ ہیں جو ووٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ ہیں، ایک فل ممبر ہیں، دوسرے آرڈنری ممبر ہیں. اچھا. آرڈنری ممبر تو کئی ہزاروں لاکھوں میں ہیں. ٹھیک. لیکن جو ووٹ دینے والے ممبرز ہیں وہ 31,000 ہیں. وہ ہر ممبر ووٹ نہیں دے سکتا. اس کے لیے خاص کرائٹیریا ہے کہ اتنی مدت کام کیا ہو پھر رکن بنے، وہ الگ ہے. تو 31,000 ووٹر تھے. 25,000 کتنا حق استعمال کیا اپنا؟ تقریباً 28,000. 28,000. جی. اور 80% کہہ رہے ہیں. ابھی دیکھیں جماعت اسلامی کی طرف سے اعلان نہیں کیا جاتا کہ کس کو کتنے ووٹ پڑے، کس کو کتنے ووٹ پڑے. لیکن جو چھن کے اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق بہت بھاری اکثریت حاصل کی ہے سراج الحق صاحب نے. اور منور حسن صاحب کو اور لیاقت بلوچ صاحب کو توقع سے بہت کم ووٹ پڑے ہیں. شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹس کی جو کے پی کے میں ہو رہی ہیں. اور شام صاحب ان کا جو ہم خیال گروپ ہے
قربان علی خان صاحب اس کے فوکل پرسن اور ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ٹھیک جی، السلام علیکم قربان علی خان صاحب. السلام علیکم سر. قربان صاحب کیا ہوا آپ کو؟ کس کے خلاف بغاوت کر دی آپ نے؟ عمران خان کے خلاف، پرویز خٹک کے خلاف، اسد کے خلاف؟ کون ٹارگٹ ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کچھ تو بتائیے. سر بتانے کی تو بہت باتیں ہیں، لیکن کچھ باتیں ہم میڈیا پر فی الحال تو نہیں لا سکتے ہیں. کب تک لے آئیں گے؟ ود ان 2 days میں سب کچھ سرفس ہو جائے گا. اور یہاں پر کچھ مسئلہ ہے کیونکہ ہمیں ایک مینڈیٹ ملا تھا عوام سے، چینج کے نام سے، عمران خان کے ویژن کے سے، لیکن یہاں پر جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے تو عمران خان کا منشور ویژن اور اس میں کافی تضاد پایا جاتا ہے. اور سب ہم نہیں، آپ کی شکایت جو ہے وزیر اعلیٰ سے ہے؟ گورنمنٹ سے سر، ایک مخصوص ٹولے سے ہے. نہیں، مخصوص ٹولہ کیا کر رہا ہے؟ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ پارٹی پہ قابض ہے؟ حکومت پہ قابض ہے؟ حکومت پر سر قابض ہے. تو اس کو کیا چاہتے؟ کیا آپ اس سے کیا مطالبہ کیا ہے؟ 1 2 3 4. سر دا فرسٹ ون مطالبہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو منسٹریاں جو بندر بانٹ ہو گئی، جو پوری ایک فوج ہم نے بنا لی، اور تو ایک تو اس پر ہے جس میں ناانصافیاں ہو گئی ہے. کس قسم کی فوج بنائی آپ نے؟ ساؤتھ اسپیشل اسسٹنٹ اینڈ ایڈوائزر، تو ایک ہم نے ایک فوج بنائی ہے، اور وہ فوج ایک مخصوص ٹولہ انکمپیٹنٹ اور کچھ ریگولیرٹیز پر بھی ہمارا وہ ہے اس پر. ابھی تو آپ کے یہاں ڈیولپمنٹ کا کام تو کچھ شروع ہی نہیں ہوا. سر کام تو شروع تو نہیں ہوا ہے، لیکن کام سے پہلے بھی جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ کر جاتے ہیں. اچھا، تو یہ تو پھر بڑی کوئی پورے اسرار سے معاملات ہیں. تو آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ آپ بتائیں. سر مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ عمران خان کا ویژن جو تھا تو شاید اس کو یہ رپورٹنگ غلط جاتی ہے، اور پکچر جو اس کو پیش ہوتا ہے تو وہ ہمیں یہ اب وہ ہے کہ ہم لانچ کریں گے یہ اپنی پروٹیسٹ، کیونکہ ادھر جو ہمارا ویژن تھا جو عمران صاحب کا تھا وہ بالکل ایجوکیشن جو ہم اینڈ ہیلتھ کی منسٹری تو ہم لے گئے، کسی اور پارٹی کو ہم لے گئے کیونکہ یہ ہم نہیں سنبھال سکتے. یوسف زئی صاحب سے واپس لے لی گئی؟ جی ہاں، وہ ہم سے واپس لے لی گئی. ٹھیک ہے، چلیے مبارک ہو. ہاں، بس دعا کرے شامی صاحب اور کہ ہم اپنے منشور کو اور اپنے عمران کے ویژن کو. تو خان صاحب آپ کو بلایا نہیں عمران خان صاحب نے؟ سر بس یہ کل تو یہ چیز سرفس پر آ گئی، تو آج ہماری بات پارٹی کے کچھ ہائپ نے ہمیں ٹیلی فونک اس پر بات کی، تو شاید ہم نے کل یا پرسوں. کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ؟ کتنے ارکان پارٹی کے ارکان ہیں؟ سر پارٹی کے ارکان تو 14 ممبرس تو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں سر، اور تقریباً 6-7 آدمی آن لائن ہے، لیکن وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ کوئی دور دراز سے بھی ہے اور کوئی کسی کی اپنی. آپ بنی گالت تک مارچ کریں گے؟ کب کریں گے؟ سر جب وہ ہی از اے لیڈر، وہ جب بھی بلائیں گے ہم وہاں جائیں گے، اور ہم اپنی بات کریں گے. سر آپ میں کتنے کو وزیر؟ کوئی وزیر نہیں ہے آپ میں سے 14 آدمیوں میں سے جو اکٹھے ہوئے ہیں؟ سر یہ ایک بندہ بھی ایک وزارت نہیں لینا چاہتا ہے. یہ آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا جب ہم او بنائیں گے تو انشاءاللہ دے آر ڈائی ہارٹ. میرا آپ کب شامل ہوئے پی ٹی آئی میں؟ سر میں پاکستان پیپل پارٹی سے میرا تعلق تھا، میں وہاں MPA تھا سیکنڈ ٹائم پر. میں فرسٹ پارلیمنٹیرین تھا جب PTI نے کہا پارلیمنٹیرین کو لے آؤ، اور ڈور انہوں نے اوپن کر لیے. بفور سونامی آئی جوائن PTI. الیکشن سے پہلے؟ اور جی الیکشن سے پہلے؟ نہ سر بفور سونامی، وہ جو لاہور کے جلسے جو پھر لوگ آنے شروع ہو گئے. اس سے جلسے سے میں فرسٹ پارلیمنٹیرین تھا جو میں نے جوائن کیا تھا. وہ اخباروں میں آیا تھا کہ فرسٹ ڈراپ آف ترین. یہ سارے ڈان سے آپ تو تاریخی طور پر بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور اب بھی بارش کے پہلے قطرے بن رہے ہیں. آپ دیکھیے، آپ بالکل
یہ سر میرے نصیب میں لکھا ہے، کیونکہ جب قربانی کا وقت آتا ہے میں اس قربان خان تو ہم قربانی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول کرے۔ بہت شکریہ قربان علی خان صاحب۔ آپ دیکھیے یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جماعت جو ہے نا، اب اس میں کئی ایسے لگتا ہے کہ ایک گاڑی پہ کئی انجن لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ایک وہ اسد قیصر ہیں، وہ ہیں ادھر پرویز خٹک ہیں، اور ایک خبریں تو یہ بھی ہے کہ پرویز خٹک صاحب کے مسلم لیگ نون سے بھی اچھے قریبی تعلقات ہیں۔ اچھا، کیونکہ یہ تو پرویز رشید صاحب کے تو ہمسائے رہے ہیں نا، اور پرویز رشید صاحب کی جب شادی ہوئی تو ان کی گاڑی جو تھی یہ چلا رہے تھے بارات کی گاڑی، پرویز خٹک صاحب؟ ہاں ہاں، اچھا، تو بڑی ان کا قریبی رابطہ ہے۔ ٹھیک، تو بہرحال اور تجربہ کار بھی ہیں، تو اب یہ وہاں شکایات پیدا ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، وگرنہ پھر جو ہوگا۔ لیکن ایک بات کہی جا رہی ہے، جو غیر منتخب لوگ ہیں، مرکز میں بیٹھے ہوئے لوگ صوبے میں مداخلت کرتے ہیں۔ دیکھیے شکایات تو بہت ہیں جی، ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم آہستہ آہستہ کھلیں گے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، اگلا موضوع ہے اور وہ ہے سندھ کے حوالے سے کہ صوبائی اسمبلی میں، سندھ کی صوبائی اسمبلی میں جو قرارداد پیش ہوئی اور ڈیمانڈ کی گئی شاہ صاحب کے اسلامی کونسل کو ختم کر دیا، کیونکہ انہوں نے شیرانی صاحب کی جو کونسل ہے اس نے کہا ہے کہ شادی جو ہے، پہلے تو یہ کہا کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے۔ یہ آئلی قوانین میں ایوب صاحب نے یہ شک رکھی تھی، اور آئلی قوانین ان کے دور میں بنے تھے، اس سے پہلے کسی دوسری بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، یہ فقہ جو ہے ایوب خان کے دور میں مرتب ہوئی۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جناب جو کمسن بچے کی شادی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، شیرانی صاحب نے اب اس پر بھی ہاکار مچی۔ تو اصل میں یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے سندھ اسمبلی کے ریزولوشن سے تو یہ ختم ہو نہیں سکتی جی، اور یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اور اس کی رائے جو ہے، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، لوگ بہت شور مچاتے ہیں، یہ اس کی رائے جو ہے وہ ریکمینڈیٹری ہے، ٹھیک، مینڈیٹری نہیں ہے، یعنی ماننا ضروری نہیں ہے، قانونی بن جائے گی۔ انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے، پارلیمنٹ کے پاس گئی، پارلیمنٹ مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، تو پریشانی کی بات کوئی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شیرانی صاحب ہیں، یہ تو پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی، زرداری صاحب نے تو ان کو یہاں چیئرمین مقرر کیا تھا، بالکل، اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے بھی پھر ان کی توثیق کر دی، اور دوسری ٹرم بھی ان کو مل گئی۔ تو یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، پہلے تو اس کے ارکان کا انتخاب کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ اس میں منتخب ہوں جو جدید اور قدیم دونوں علوم پر حاوی ہوں، ٹھیک، اور اس کے مطابق اپنی سفارشات دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اب ہوتا یہ سیاسی رشوت کے طور پر یہ عہدے جو ہے بانٹے جاتے ہیں۔ پہلے جنیجو صاحب کے دور میں ان کے مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے اقبال احمد خان، اچھا، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہو گئے، اور ان کو کہا کہ جناب ہمارے دوست تھے، بڑے اچھے پرانے ورکر تھے، کہ جناب آپ سیکرٹری ہو گئے، آپ استعفیٰ دیں۔ ان کا میں کو استعفیٰ تو دستور میں کہاں لکھا ہے؟ تو وہ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بھی رہے اور جناب چیئرمین بھی رہے، ٹھیک۔ اب شیرانی صاحب کو جناب فضل الرحمان صاحب نے نافذ کر دیا۔ تو یہ تو اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل جو ہے ایسے نہیں ہونی چاہیے، اسے مذاق نہیں بنانا چاہیے، جو مذاق بنایا ہے ہمارے اہل سیاست نے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو اگر کوئی سفارش ہے تو اس کی کوئی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ جب پارلیمنٹ مانے گی تو اس کی اہمیت ہوگی، لیکن شاہ صاحب ایک سٹر تو کریٹ ہو جاتا ہے پورے معاشرے میں، تو وہ تو ہر بات سے ہوتا ہے، ہمارے ہر شو سے ہوتا ہے اور اس کے بعد ہر بیان سے پولیٹیکل لیڈروں کے ہوتا ہے جی، اور جناب ہر ٹویٹ جو کرتے ہیں ہمارے بلاول اس سے ہوتا ہے۔ تو یہ تو دیکھیے اپنے اپنے طریقے ہیں نا ایک سر پیدا کرنے کے۔ اب مولویوں کا اپنا ایک طریقہ ہے، مولوی شیرانی صاحب کا، انہوں نے اپنی ضرورت کا احساس دلا دیا، تو اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملات ایسے نہیں کہ بہت زیادہ طوفان نہیں آ جائے گا ان سے۔ ایک تو بچیوں کی شادی تو بالکل ہونی نہیں چاہیے کم عمری میں، کم عمری میں، یہ تو ایک بنیادی بات ہے۔ یہ ایک بہت یہ فقہ کے مسائل ہیں، اور ہمیں حق حاصل ہے اجتہاد کا اور فیصلہ کرنے کا، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ، جو دوسری پہلی بیوی سے اجازت لے کے دوسری شادی کرنا، تو اس کا دوسرا رنگ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نکاح میں شرط لگا دیجیے، نکاح نامے میں، کہ بیوی یہ شرط ہو جائے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ جیسے طلاق کا حق دے دیا جاتا ہے عورت کو، جی، ویسے یہ شرط لگائی جا سکتی ہے نکاح نامے میں، ٹھیک۔
اور حضرت فاطمہ کے معاملے میں ایک قسم سے اگر آپ تاریخ میں حضرت علی جو تھے انہوں نے ان کی زندگی میں شادی نہیں کی، اس کی اجازت نہیں ملی ان کو. حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی. تو اب یہ ہے کہ یہ عورت، میں یہ عرض کرتا ہوں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، عورت یہ شرط لگا سکتی ہے نکاح نامے میں. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد گفتگو بھی آگے بڑھے گی اور پھر آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے. تو شام صاحب آپ بتا رہے ٹوتھ لیس ادارہ ہے، تو پھر اس ادارے کی ضرورت کیا ہے؟ دستور میں لکھا ہوا ہے، وہ ریکمینڈیشن ہے، اس کی کوئی قانون بننے سے پہلے اس کی سفارشات اس کی جاتی ہیں، اس پہ غور کرتی. پارلیمنٹ کو غور کرتے ہوئے چیزوں پر اگر وہ غور کرنے کی عادت اپنائے پارلیمنٹ، تو یہ سفارشات جو مدد دے سکتی ہیں. ویسے تو دیکھیے جو فیڈرل شریعت کورٹ کے بننے کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ، اس کی افادیت کم ہو گئی، کیونکہ یہ قانون سازی سے پہلے مشاورت ہوتی ہے. اور فیڈرل شریعت کورٹ میں اگر کوئی قانون بن جائے تو اور آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں اگر اس کی کوئی شک اسلام کے خلاف ہو، اسلامی اصولوں کے خلاف ہو، تو فیڈرل شریعت کورٹ اسے ساخت کر سکتی ہے. تو فیڈرل شریعت کورٹ کے بننے کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کی اس طرح کی ضرورت باقی نہیں رہی. لیکن ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اور اگر حکمت کے ساتھ غور کریں معاملات پر تو اس میں مفید اثرات ہو سکتے ہیں. لیکن نہ تو یہاں پارلیمنٹ میں کسی کو اس کی سفارشات پر غور کرنے کی توفیق ہے، اور نہ ان کو خود اپنی سفارشات جو ہیں. دیکھیے فقہ جو ہے نا، کوئی بھی فقہ ہو وہ حرف آخر نہیں ہے. فقہ آپ اپنی بنا سکتے ہیں. اقبال کی زندگی اسی تقاضوں میں گزر گئی کہ اسلامی فقہ کی تدوین جدید ہو، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ہر ملک کے اپنے معاشرتی اور سیاسی حالات میں فقہ کی انٹرپریٹیشن مختلف ہو سکتی ہے. یعنی احکامات بدل سکتے ہیں. ہاں جی، احکامات بدلتے ہیں. دیکھیے آپ اگر سعودی عرب کا معاشرہ ہے، وہاں ایک قبائلی معاشرہ ہے، وہاں اپنا ان کی شرعیت ہے، ان کا وہاں ایک سیاسی نظام مختلف ہو سکتا ہے. پاکستان میں ایک پارلیمانی نظام ہو سکتا ہے، اور امریکہ میں صدارتی ہو سکتا ہے. ان میں سے کوئی چیز جوہری طور پر اسلام کے خلاف نہیں ہے، اور ہمیں یہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ لمبی بحثیں ہیں، اور یہ فقہ جو ہے اختلاف ہے نا، چاروں فقہ ہیں اور پانچویں فقہ جعفریہ، اس میں مختلف مسائل پر مختلف رائے ہیں. وہ رائے کا مطلب کیا ہے؟ ابو حنیفہ کے درمیان امام شافعی کے درمیان اگر اختلاف ہو سکتا ہے، امام جعفر صادق کے درمیان امام حنبل کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، تو آج کوئی پیدا ہونے والا شخص جو ہے وہ اس کے درمیان کیوں نہیں اختلاف ہو سکتا ان کے درمیان، اور وہ ان کی رائے سے کیوں اختلاف نہیں کر سکتا؟ بالکل. تو ہمیں اسپرٹ میں جانا چاہیے. ہم ایک فارم نہیں، یہ فارم پہ نہیں جانا چاہیے ہمیں. جیسے لباس ہے ہمارا، جیسے خوراک ہے. لباس آپ پہنتے اپنی ضرورت، پاکستان کا لباس اور ہے، سعودی عرب کا اور ہے، انڈونیشیا کا اور ہے، ملیشیا کا اور ہے. یہ سارے اسلامی لباس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کھانا بھی، کھانا پکانے کے طریقے اور ہیں ہمارے، اور ہیں اس سب کانٹیننٹ کے، اور اس کے بعد عربوں کے اور ہیں، اور ملیشیا اور انڈونیشیا کے اور ہیں. تو آپ یہ کہیں یہ کوئی کھانا کوئی اسلامی اور غیر اسلامی تو نہیں ہوتا کسی کا. تو یہ مزاج، یہ فقہ مختلف ہوتی ہے اس حوالے سے، اور اس کو ہونا بھی چاہیے. تو بار بار ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے وہ ایک اربن ایریاز میں ڈیولپ ہوئی ہے، اس کی ایک اپنی شان ہے. اور امام مالک کی فقہ جو قبائلی معاشرے کی فقہ، اس کی اپنی دنیا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں غور کرنی چاہیے. ان فقہ کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں، لیکن ہماری تو مصیبت اور ہے، ہم تو مبادیات سے واقف نہیں ہیں. پاکستان میں تو اگر آپ چلے جائیں 50% لوگ ہوں گے جو کلمہ صحیح ادا نہیں کر سکتے. بالکل. جب آپ یہ ہمارے ارکان اسمبلی جاتے ہیں امیدوار بن کے، جب ان سے سوال ہوتے تھے تو چیختے تھے. اور ہمارے بھائی بند تو میڈیا کے ایسے تھے جو شراب پینے کو بھی حلال سمجھتے تھے. شاہ صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا، اور آپ نے ایک مبارکباد دینی ہے کسی کو. ہاں اچھا ہو. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب جو ہیں آج 1 اپریل میں، اور 1936 میں بھوپال میں وہ پیدا ہوئے، اور ان کو جناب ان کی سالگرہ مبارک ہو. پاکستان کے ایک قابل فخر فرزند ہیں، اور ان کو ہمارا سلام پہنچے. شاہ صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.